अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली मुस्लिम प्रोग्राम अहले बैत दर कुरान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 9 जुलाई 28 ज़िलक़ाद है और जुम्मे का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआगो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सब खैर में मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। इसमें हमारी गुफ्तगू अहले बैत अलैहिस्सलाम की फजीलत, उनकी शान में जहाँ जहाँ पर कुरान करीम के अंदर तज़किरा मौजूद है उसकी जो है वो उन तमाम हक़ाइक़ को जो है वो आपके सामने एक तरतीब के साथ, एक सिलसिले के साथ पेश किया जा रहा है। और उसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमेशा आपकी हर दिल अजीज शख्सियत जनाब आयतुल्लाह सैयद नसीम अब्बास नशवी साहब नजफ अशरफ इराक से मौजूद होते हैं। क़िबला आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुफ्ती साहब सलामत रहें। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जहाँ पर हमने पिछली नशिस्त में रोकी थी उससे मरबूत करेंगे। पिछली दफ़ा हमने सूरतुल बकरा की इब्तिदाई आयात और मुत्तकीन कौन है, फजीलत इमाम अली का इनकार करना, क्या तमाम अंबिया की मेहनतों का इनकार करना है, क्या साबिक़ा तमाम किताबों का इनकार करना है, मुफ़लिहून से मुराद क्या है, कौन लोग जो हैं वो बिलाखिर ईमान नहीं लेकर आएंगे, विलायत अमीरुल मोमिनीन और सूरतुल बकरा, इन तमाम चीज़ों पे जो है वो हमने जो है वो बात की थी। आज इसको थोड़ा सा मजीद जो है वो आगे बढ़ाएंगे और थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू भी हो जाए। विलायत मौला अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का जिक्र सूरतुल बकरा में किस तरह से किया गया, क़िबला इसके ऊपर रोशनी डालें। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन वल्लानतु दाइमा अला आदाइहिम अजमईन। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आख़िर व मा हुम बिमुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है कि लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम अल्लाह पे भी ईमान ले आए और रोज़ क़यामत आखिरत के दिन पे भी ईमान ले आए, लेकिन वो मोमिनीन नहीं। अब खुद आयत की ट्रांसलेशन और तर्जुमे से क्लियर है कि दावा ईमान है लेकिन खुदा उनके ईमान को कबूल नहीं फरमा रहा। वो रीज़न्स क्या हैं, वो असबाब क्या हैं जिस वजह से उनके ईमान को कबूल नहीं किया जा रहा। तो आइए मासूम की रिवायत की रोशनी में इस आयत की बिस्मिल्लाह। तावील और तफसीर में जो कुछ वारिद हुआ है तो उस निगाह से देखते हैं कि इमाम क्या फरमाते हैं। इमाम मूसा बिस्मिल्लाह। काज़िम अलैहिस्सलाम से रिवायत है, इन्न रसूल अल्लाह लम्मा औक़फ़ अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फी यौमिल गदीर मौक़िफ़ुल मशहूर अल मारूफ, कि जब रसूल इस्लाम ने मौला अमीरुल मोमिनीन को गदीर के दिन एक ख़ास मकाम पे खड़ा किया, अपने मकाम पे अपनी जगह पे खड़ा किया। फ़कालू, हाँ, और उनसे सवाल किया कि मैं कौन हूँ, तो लोगों ने आपका नाम लिया कि आप फ़लाँ इब्न फ़लाँ हैं, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला। सुम्मा क़ाल अय्युहन्नास अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, ऐ लोगों, क्या तुम्हारे नफ्सों तुम्हारी जानों के ऊपर मेरा ज़्यादा तसर्रुफ़ और हक़ नहीं है? कालू बला, सब लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह आपका ज़्यादा हक़। इसी तरह कुरान की बेशक आय बेशक। मुबारका में भी है, अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि मोमिनों के ऊपर उनकी जान के ऊपर ज़्यादा तसर्रुफ़ ज़्यादा हक़ जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा कुरान ने नस कायम कर दी। अब जो जो मोमिन होगा वो कुरान की बात को मानेगा, वो अल्लाह की बात को मानेगा कि तमाम उमूर में, दीन और दुनिया के तमाम उमूर में कुरान में भी कोई कैद नहीं है और रसूल इस्लाम के इस खुतबा के फरमान में भी कोई कैद नहीं है कि फ़लाँ मसले में तो हक़ है रसूल को हुक्म देने का, तसर्रुफ़ करने का, फ़लाँ मरहले में फ़लाँ मकाम पे हक़ नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। तमाम ज़िंदगी के मराहिल में
نبی جو ہیں بے وہ شک اولا بالتصرف ہیں، نبی کو زیادہ حق ہے، بلکہ بعض صورتوں میں نبی کا حق متعین ہے، اور مومن کو حق نہیں ہے کہ اگر نبی کوئی اختیار کر لیں یا اللہ اور اس کا رسول کو کسی بات کو اختیار کر لیں، اس کو ریجیکٹ کرنے کا مومن کے پاس اختیار نہیں رہتا، جیسے کہ بعض آیات نہیں بھی اس بات کو کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ صحیح جب آپ نے اقرار لے لیا، اس کے بعد فرمایا وَأَنَا مَوْلَاكُمْ وَأَوْلَى بِكُمْ مِنْكُمْ بِأَنفُسِكُمْ، کہ میں تمہارا مولا و آقا بھی ہوں اور تمہارے اوپر زیادہ تصرف بھی رکھتا ہوں تمہارے اپنے تصرف سے۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، صاحب نے اقرار کر لیا۔ فنظر الی السماء، پھر آسمان کی طرف آپ نے دیکھا، وقال اللہم اشہد، یقول ذالک ثلاثا، تین مرتبہ اللہ کو گواہ بنایا اللہ کے رسول نے۔ ثم قال الا من کنت مولاه واولی به فهذا علی مولاه واولی به، کہ جس کا میں مولا ہوں اور جس پہ زیادہ حق تصرف اور حکومت رکھتا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور علی حق حکومت اور تصرف رکھتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اللہم وال من والا ہو وعاد من آدا ہو، پروردگار جو علی سے دوستی اور محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ، اور ونصر من نصر ہو وخذل من خذل ہو، جو علی کی نصرت و مدد کرے اس کی تو بھی مدد کر، اور جو علی کو چھوڑ دے تو بھی اسے چھوڑ دے۔ اب یہ کلیئر الفاظ ہیں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ مولا کے لفظ سے پہلے اور خود مولا والی حدیث جو یہاں ذکر ہوئی ہے، یعنی قرینہ بھی موجود ہے متصلہ بھی، کہ یہاں حق حکومت ہے، حق سیادت ہے، حق تصرف ہے، اولویت صحیح یعنی اختیار اور حکومت کی بات ہو رہی ہے انسانوں کے اوپر، مومنوں کے اوپر جو حکومت رسول اسلام کی، اور اس کے بعد مولا علی کی اللہ کی طرف سے دی ہوئی حکومت ہے۔ اور دوسری صحیح بات یہاں پہ اسی خطبے میں دوستی کی بھی ہو رہی ہے، دوستی بھی رکھنی ہے اور ان کو مولا و آقا و حاکم بھی ماننا ہے، اور جو دوستی نہیں رکھے ماننا گا ہے خدا اس سے دشمنی رکھے گا، رسول کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح جو علی کی نصرت و مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا، جو علی کو چھوڑ دے گا جب جس مقام پہ چھوڑ دے گا سبحان یا اللہ علی کے مقابلے میں آ جائے گا وہ گویا خدا نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ نے فرمایا ثم قال قم یا ابا بکر فبائے لہو بعمرۃ المومنین ففعل، رسول اسلام نے ابو بکر سے فرمایا کہ کھڑے ہو کے علی علیہ السلام کی بیعت بھی کریں اور امیر المومنین کہہ کے بیعت کریں، اور اس نے ایسا کیا۔ سبحان اللہ ثم سبحان قال اللہ بعد اللہ اکبر ذالک لتمام التسعہ ثم لرؤوس المہاجرین والانصار، اور اصحاب کچھ خاص خاص لوگوں سے فرمایا، پھر انصار و مہاجرین کے قبیلوں کے سرداروں سے فرمایا، فبایعوہ کلہم، سب نے بیعت کی مولا علی کی۔ فقام من بین جماعتہم عمر ابن الخطاب، ان تمام لوگوں میں سے عمر ابن خطاب اٹھے، فقال بخن بخن یبن ابی طالب اصبحت مولائی و مولا کل مؤمن و مؤمنہ، کہ سبحان آپ کو اللہ مبارک واہ ہو کہ واہ آپ میرے بھی آقا و حاکم و سردار بن گئے، اور ہر مومن اور مومنہ کے بھی آقا اور حاکم اور سردار بن گئے۔ یہ سب سے پہلی مبارکبادی عمر ابن خطاب نے دی۔ پھر فرمایا ثم صحیح تفرقوا عن ذلك وقد وقدت علیہم العہود والمواثیق، رسول اسلام نے بہت تاکید سے عہد اور میثاق لیا، اور اس صحابہ جدا ہو گئے۔ ثم ان المتمردین، پھر جو ہے جو جابر قسم کے لوگ تھے انہوں نے ایک فیصلہ کیا، لئن کانت لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائنا لندفعن هذا الامر عن علی علیہ السلام، کہ اگر خدا نخواستہ صحیح رسول اسلام کو کچھ ہوتا ہے دنیا سے جاتے ہیں تو یہ جو حکومت اور امامت و خلافت اور ولایت کی بات رسول اسلام نے کی ہے یہ علی سے ہم دور کریں گے۔ اس بات پہ انہوں نے جو ہے اقرار اور اجماع کیا اصرار کیا۔ ولا نترکہ لہو، یہ امامت و خلافت و حکومت و ولایت کا امر علی کے لیے نہیں چھوڑیں گے۔ فعرف اللہ تعالیٰ صحیح ذالک من قلوبہم، امام فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی یہ بات جو ہے وہ پہچان لی۔ وَقَانُوا يَأْتُونَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی لوگ جو جابر قسم کے لوگ تھے یہ رسول اسلام کے پاس آتے تھے، وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے تھے لَقَدْ أَقَمْتَ عَلَيْنَا أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكَ وَإِلَيْنَا، کہ آپ نے ہمارے اوپر جو حاکم بنایا ہے وہ اللہ کا بھی زیادہ محبوب ہے
آپ کا بھی زیادہ محبوب ہے اور ہمارا بھی زیادہ محبوب ہے، جس کو آپ نے حاکم بنایا یعنی مولا علی۔ فَكَفَيْتَنَا بِهِ امیر مُعُونَةَ المومنین۔ الظَّلْمَ لَنَا وَالْجَبَّارِينَ فِي سِيَاسَتِنَا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا علی کو حاکم بنانے کا کہ جو جابر اور ظالم قسم کے لوگ ہیں ان کے سامنے جو ہے ایک راستہ بند ہو گیا، تاکہ وہ کوئی جبابرت اور طاغوت اور کوئی اس قسم کا ظلم نہ کریں۔ وعالم اللہ تعالیٰ من قلوبہم خلاف ذالک من مواطات بعضہم لبعض۔ اور اللہ تو جانتا تھا کہ ان کے دلوں میں جو بات ہے وہ اور ہے، اور زبان پہ جو بات لا رہے ہیں وہ اور ہے۔ وہ اور ہے بلے صحیح۔ بلے انہم علی العداوت مقیمون، خدا جانتا ہے کہ یہ تو دشمنی جو ہے پہ قائم ہے، جو دل میں ان کے دل میں علی کی دشمنی اس پہ قائم ہے۔ وَلِدَفْعِ الْأَمْرِ عَنْ مُسْتَحِقِّهِ مُوثِرُونَ، اور جو اس امر خلافت و حکومت و ولایت کا مستحق ہے اسے دور کرنا چاہتے ہیں اس امر سے۔ فاخبر اللہ عز و جل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو امام فرما رہے ہیں کہ اللہ اللہ صلی نے اللہ رسول خدا کو خبر دی، فقالا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے علیہ حبیب، وسلم۔ ومن الناس، یہ آیت تب اتری جب ان کے جی دلوں کی حالت اور واہ، ان کی زبانوں پہ کچھ اور دلوں سبحان میں اللہ۔ کچھ اور، اسی نفاق کہتے ہیں، یعنی جی زبان پہ ایمان اور دل میں کفر، تو اس کو کہتے ہیں کفر کفر۔ نفاق۔ تو پھر یہ آیت آئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لے آئے ہیں۔ الذی امرک بنصب علی اماما وسائسا ولامتک مدبرا، کس بات پہ اللہ پہ ایمان لے آئے؟ کہ اللہ ہی نے تو آپ کو اے رسول حکم دیا کہ علی کو امام بنائیں، قائد بنائیں اور امت کا تدبیر کرنے والا بنائیں۔ ومن سے وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور صحیح۔ روز قیامت پر ایمان لائے ہیں، اور اس حکم پہ جو آپ نے اللہ کی طرف سے پہنچایا اور علی کو مولا و آقا و حاکم بنایا ہم ایمان لے آئے۔ یہ کہہ رہے صحیح۔ ہیں وما ہم بمومنین، یہ مومن نہیں ہے بذالک، اسی بات پہ، ولیکنہم یتواتؤون علی ہلاکک و ہلاکی، اور یہ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ دنیا سے جائیں اور ہم اپنے عمر کو نافذ کریں۔ وَيُعَاتِنُونَ أَنفُسَهُمْ عَلَى التَّمَرُّدِ عَلَى عَلِيِّ علیہ السلام إِنْ كَانَتْ بِكَ قَائِنَةً، اور یہ دلوں میں یہ بات ان کے گھر کر چکی ہے کہ یہ علی علیہ السلام کے خلاف اٹھیں گے اگر آپ کو دنیا سے جاتے ہیں، آپ کو کچھ ہوتا ہے، تو یہ بات یہ مکمل جو ہے اس پہ اتفاق کر چکے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ سورۃ البقرہ کے اندر جو مولا امیر المومنین کی خلافت کے حق کو غصب کیا گیا اس طرف جو ہے وہ اشارہ تھا، اور آگے ناظرین گفتگو کو مزید بڑھائیں گے، کیونکہ ہم نے اس پروگرام کے جو فارمیٹ کو ترتیب دیا ہے وہ سلسلے وار ہے، مولا امیر المومنین یا اور ائمۃ الہدیٰ، ائمۃ الاطہار کا جہاں جہاں پر بھی ذکر ہے، جس جس طرح سے ذکر ہے قرآن میں، اس کو ایک تسلسل کے ساتھ لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اسلام اور مومنین کو دھوکہ کون لوگ دے رہے ہیں؟ دراصل تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں قبلہ، وہ کون سا گروہ ہے اور ان کا دھوکہ دینے کا طریقہ کار کیا ہے، واردات کا طریقہ کیا ہے؟ جی، اس کے بعد اگلی آیت میں سورہ بقرہ میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ یہ لوگ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ یہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ تو قرآن کی شعور جو نہیں ہے، بے شک بات ہے صحیح۔ اس آیت میں وہ پچھلی آیت سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ یہ رسول صحیح۔ اسلام کو جو بات کر رہے تھے کہ ہم تو ایمان لے آئے، ہم تو علی کو مولا مان جی چکے ہیں، اور دلوں میں کچھ اور تھا، تو خدا نے کہا یہ تو جی لوگ مومن نہیں ہیں۔ جب دل میں کچھ اور ہو، زبان پہ کچھ اور ہو، تو ایسا لوگ مومن نہیں ہوتا خدا کی بارگاہ میں۔ پھر خدا نے اگلی صحیح۔ بات کی کہ یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس بات کا انہیں شعور نہیں ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے السلام لما اللہم استنصل صلی اللہ ذالک من معاطاتہم وکیلہم فی علی وسوء تدبیرہم علیہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعاہم وعاتبہم، کہ رسول اسلام کو جب اللہ نے یہ وحی کی کہ یہ مومن نہیں ہے، زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں دل میں کچھ ہے، تو آپ نے ان لوگوں کو اللہ بلایا اور تنبیہ کی ان کو، اور ان کو متنبہ کیا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہو، زبان پہ کچھ اور دل میں کچھ اور۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کچھ نا اور۔ کہ اگر رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے جو تھے ایسے لوگوں کو، منافقین کو، تو پھر ان کو دور کیوں نہیں کیا، ان کو تنبیہ کیوں نہیں کی؟ تو یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ تنبیہ کی اور بار بار کی، اور ان کے اوپر عتاب کیا، ان کو ملامت کیا۔ فَاجْتَہِدُوا فِی الْایمان،
تو پھر انہوں نے جہد کی اور بڑی کوشش کی اور کہا نہیں تو ہم تو مومن ہیں، ایسی تو کوئی بات ہی نہیں۔ فقال اولہم یا رسول اللہ واللہ ما اعتددت بشیء اعتدادی بهذه البیع، ان جو ایک گروپ تھا ان میں سے پہلے نے ایک شخص نے یہ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ میں نے تو اپنے لیے اس بیعت غدیر سے بڑی کوئی چیز تیار رکھی نہیں، میرے لیے تو یہ سب سے بڑا یا سرمایہ ہے۔ اللہ وَلَقَدْ یا اللہ رَجَوْتُ أَنْ يَفْسَحَ اللَّهُ بِحَالِي فِي قُصُورِ الْجَنَّاتِ، اور مجھے اس بات پہ امید ہے کہ اسی بیعت کے ذریعے سے ہی تو خدا مجھے جنت کے بڑے بڑے محلات میں جگہ دے گا۔ وَيَجْعَلَنِي فِيهَا مِنْ أَفْضَلِ النُّزَّالِ وَالسُّكَّانِ، اور جنت میں جو مجھے افضلیت ملے گی وہ علی کی بیعت کی وجہ سے ملے گی، میرا تو یہ ایمان اور عقیدہ ہے۔ وقال ثانیہم، انہی گروہ میں سے ایک دوسرے نے کہا بے ابی انت و امی یا رسول اللہ وما وثقت بدخول الجنہ والنجات من النار الا بهذا البیع، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اللہ کے رسول مجھے جو وثوق ہوا ہے، اطمینان ہوا ہے، یقین ہوا ہے جنت جانے کا اور جنت سے بچنے کا، وہ یہی بیعت غدیر بیعت علی ہی تو ہے۔ اور پھر سبحان کیا اللہ ہوا، واللہ ما یسرنی ان نقضتها اور نقصا اور نقصت بعد ما اتیت من نفسی ولو ان لی طلع ما بین الثرى الى العرش لعلی رتبہ و جواہر فاخرہ۔ تو اس کے بعد اس دوسرے نے کہا کہ اگر ثرا اور ثریا کے درمیان بہت بڑے بڑے جواہر سے بھر دیا جائے اور مجھے کہا جائے کہ یہ بیعت سے ہاتھ اٹھا لو، تو میں ایسا نہیں کروں گا، جواہر و لال و جواہر کو چھوڑ دوں گا۔ پھر تیسرے نے چھوڑ کیا دوں کہا، گا وقال ثالثهم واللہ یا رسول اللہ لقد سرت من الفرح بهذا البيع والسرور والفسح من الاعمال في رضوان اللہ، مجھے تو بہت خوشی ہوئی کہ میں اللہ کی رضا میں آ گیا ہوں اس بیعت کے ذریعے سے۔ تیسرے نے یہ کہا وَأَيْقَنْتُ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ ذُنُوبُ أَهْلِ الْأَرْضِ كُلُّهَا عَلَيَّ لَمُحِصَتْ عَنِّي بِهَذِهِ الْبَيْعَةِ، اور مجھے یقین ہو گیا اللہ کہ اگر پوری اہل زمین کے گناہ میری گردن پہ ہوں تو پھر بھی خدا معاف کر دے گا اس بیعت غدیر کے صدقے میں۔ یہ اس گروہ میں صدقے سے میں ایک صحیح تیسرا آدمی یہ بات کر رہا تھا۔ وَحَلَفَ تیسرا عَلَى مَا قَالَ مِنْ ذَلِكَ، پھر اس نے قسم بھی اٹھائی کہ ایسی کوئی بات نہیں کہ دل میں ہمارے کچھ اور زبان پہ کچھ اور ہے۔ یعنی گفتگو وَلَعْنَ یعنی مَنْ بَلَّغَ گفتگو عَنْهُ ایسی رسول اللہ بلی۔ یعنی گفتگو ایسی کر رہے ہیں، الفاظ ایسے استعمال کر رہے ہیں جیسے بڑے عارفین میں شمار ہوتا ہو، اللہ اکبر، اور تب ایمان کا اقرار اور دل کے اندر نفاق، کیا جی عجیب تاریخ ہماری جی، ہے اللہ۔ اور پھر اس پہ قسم بھی اٹھائی اس بات پہ، اور ثم تتابع بمثل هذا الاعتذار من بعد ما رجال المتمردون، اسی طرح کی باتیں جو دوسرا ایک گروہ بھی منافقین کے قدر تھا انہوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کی کہ ایسی کوئی بات نہیں، ہم تو بیعت غدیر پہ ایمان رکھتے ہیں، علی کے خلاف کوئی سازش کرنے نہیں جا رہے۔ فقال اللہ عز و جل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی یخادعون اللہ اللہ، وسلم اللہ نے کہا اپنے حبیب سے یہ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ خدا کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، یعنی یخادعون رسول اللہ بے ابداءہم خلاف ما فی جوانہم، یعنی اللہ کو دھوکہ دینے کا مطلب یہاں یہ امام فرما رہے ہیں کہ رسول اسلام کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ کیسے دھوکہ دے رہے ہیں کہ دل میں کچھ اور ہے زبان پہ کچھ اور ہے۔ والذین زبان آمنوا، پہ کچھ اور ہے۔ اسی طرح اللہ اور اللہ کے رسول کو دھوکہ دینے کے ساتھ ساتھ مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور مومنوں میں سب سے بڑی شخصیت کون ہے جو سردار ہیں مومنوں کے، سیدہم و فاضلہم علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ان تمام مومنوں کے اللہ صلی اللہ سردار علی علیہ ابن ابی طالب کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم تو وسلم۔ آپ کی بیعت پہ ایمان لے آئے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم، یہ تو اللہ کہہ رہے ہیں فقط اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہ یہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ رسول کو، نہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ابی کو۔ طالب علیہ السلام وما صلی اللہ یذورون علیہ وسلم۔ بتلک الخدیعہ الا انفسہم فإن اللہ غنی عن نصرتہم، یہ اس دھوکے سے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور خدا ان کی مدد کا سبحان اللہ، محتاج ہی نہیں ہے۔ ولولا نہیں ہے صحیح۔ امہالہم لما قدر ولا شیء من فجورہم وطغیانہم، اگر ان کو مہلت دینا مقصود نہ ہوتا تو یہ جو ان کی بغاوت اور طغیان ہے اور سرکشی ہے یہ کبھی نہ کر سکتے۔ وما یشعرون ان الامر کذالک، اور انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، وان اللہ یطلع نبیہ علی نفاقہم وکفرہم وکذبہم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے گروہ کے کفر و نفاق اور جھوٹ کے اوپر اپنے نبی کو مطلع کر دیا۔ وَيَأْمُرُهُ بِلَعْنِهِمْ فِي لَعْنَةِ الظَّالِمِينَ النَّاقِصِينَ، اللہ اپنے حبیب کو، نبی کو یہ حکم دے رہا ہے
کہ یہ بیعت غدیر توڑنے والوں کے اوپر آپ لعنت کریں ہیں میرے حبیب، ظالموں کے اوپر جیسے لعنت کی جاتی ہے۔ وذالک لا یفارقہم فی الدنیا، یہ ایسی لعنت ہے بیعت غدیر توڑنے والی جو دنیا میں کبھی ان سے جدا نہیں ہوگی۔ یلعنہم اللہ اکبر۔ خیار و عباد اللہ، اور یہ جو لعنت کریں گے نا غدیر کی بیعت توڑنے والوں پہ، یہ اللہ کے نیک بندے کریں گے۔ امام فرما رہے ہیں خدا نے اپنے حبیب سے کہا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوں گے نا وہ بیعت غدیر توڑنے والوں پہ لعنت کرتے رہیں گے۔ وفی الآخرت سبحان اللہ۔ یبتلون باشد عذاب اللہ تعالیٰ، دنیا میں تو نیک بندوں سے ان کو لعنت ملے گی، اور آخرت میں اللہ کے شدید عذاب میں یہ لوگ بیعت عذاب میں غدیر توڑنے والے مبتلا ہوں گے۔ ایک دوسری آیت انشاءاللہ، میں بھی اللہ سبحانہ انشاءاللہ۔ وتعالی نے ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا علیما، کہ جو اللہ اور رسول کو اذیت دیتے ہیں، اب جو بیعت غدیر توڑ رہے ہیں یا کسی اور طریقے سے رسول کو اور اللہ کو اذیت دے رہے ہیں، تباً اذیت یا اذیت دے رہا ہے، تو ان کا دنیا میں بھی لعنت کر رہا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے بالکل صحیح۔ دردناک عذاب ہے۔ یہ تھا مختصر سا تعارف اس اور تفسیر اس آیت کے ضمن میں جو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ دھوکہ خدا کو اور رسول کو دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ خود دھوکے میں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو ناظرین اس کو مزید جو ہے وہ اور گفتگو کو تھوڑی سی اور آگے جی بڑھاتے ہیں، کیونکہ مختلف اور جہتیں ہیں جہاں سے ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ جو یہ ایک بہت ہی خطرناک وائرس ہے جو کہ تمام وائرسوں کا سردار ہے، دشمنی اہل بیت کا جو وائرس ہے، یہ تمام جتنے بھی وائرسز دنیا میں پائے جاتے ہیں جان لیوا مہلک ان سب کا سردار ہے۔ تو قبلہ کن لوگوں کے دلوں میں مرض ہوتا ہے، کیونکہ بعض لوگ مریض ہوتے ہیں اور ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جو جو عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، ایج میں اضافہ ہوتا ہے، مرض میں بھی اضافہ ہوتا ہے، زیادہ جو ہے وہ دشمنی شدید ہو جاتی ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں کن کے دلوں میں مرض پایا جاتا ہے، اس کو ذرا کھولیں قرآن کی زبان سے۔ پروردگار نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کن الفاظ میں ان تمام چیزوں کا اشارہ فرمایا ہے؟ جی یقیناً ایک جو مرض ہے اس کی دو قسمیں، ایک باڈی کی مرض ہے، ایک روح کی مرض ہے۔ باڈی کی مرض بھی صحیح۔ انسان کو نقصان دیتی ہے، لیکن وہ فقط باڈی کی حد تک ہے، دنیا کی حد تک ہے، آخرت کی لائف کے اعتبار سے باڈی کے مرض کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن جو روحانی امراض ہیں جو روح کو لگی ہوئی، اور خصوصاً ان میں عقائد ہے، عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ امامت ہے، عقیدہ قیامت ہے، عقیدہ حساب و کتاب ہے، قضاء و قدر ہے، بہت سارے ایسے عقیدے، جیسے رجت کا عقیدہ ہے، غیبت امام زمانہ کا عقیدہ، بہت سارے ایسے عقیدے کہ جن کے غلط ہونے سے یا نہ ہونے سے انسان کی آخرت کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور ایسے دلوں کو مریض کہا گیا ہے، یعنی ایسا مرض ہے کہ جس مرض کی معافی نہیں ہے، جیسے کہ قرآن میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، خدا شرک والے مرض اور گناہ کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ کسی گناہ کو معاف کر دے گا۔ اب یہاں پہ ایک کنسیپٹ آ سکتا ہے کہ فقط اللہ کی ذات کو ماننا، یہ جو وحدہ لا شریک یا صفات یا افعال کو، یہی کافی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے نبی کو نبی بنایا، یہ خدا کی صفات میں، خدا کے افعال میں سے ہے کہ وہ نبی بناتا ہے، وہ خلیفہ نبی بناتا ہے، لہذا خدا کے اس فعل کا انکار کرنا یہ بھی شرک باللہ ہے، شرک کی جو اقسام میں سے ہے، لہٰذا اس جی کو خدا معاف نہیں کرے گا۔ تو اس مقام پہ جو دلوں کی امراض ہیں وہ بہت ساری ہیں، کچھ زیادہ خطرناک ہیں، جیسے بعض وائرس ہوتے ہیں، کینسر کا وائرس ہے، یا نعوذ باللہ یہ آج کل جو ہے کرونا کا وائرس ہے، یہ مہلک ہوتے ہیں، انسان کی آخرت کی زندگی اور عقیدے کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ جیسے بعض وائرس فائلیں اڑا دیتے ہیں، موبائل کی ہوں یا لیپ ٹاپ میں کوئی فائلیں پڑی ہوں، تو یہ اس طرح کا وائرس ہے، دشمنی اہل بیت کا اور ان کے مقام کو نہ ماننے کا، یہ بہت خطرناک وائرس ہے۔ یہ ساری فائلیں، عقیدے کا نظریہ، یہ رسالت کا نظریہ، امام، تمام جی نظریات کو خدا یہ اہل ام بیت کی الوائرس ہے، امامت و یہ ولایت جڑ ہے کہتے اس ہیں کی۔ ہاں۔ کہ بہت ساری آیات اور روایات سے یہ بات ثابت ہے۔ اس مقام پہ ہے حب دنیا ہے، بہت ساری ایسی روح کو لگی ہوئی ہیں، وہ بھی جی خطرناک ہیں۔
لیکن ان تمام مرضوں میں عقیدے کی مرض سب سے خطرناک ہے۔ تو یہاں پہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ ایسے لوگوں کے اللہ دلوں میں اللہ مرض ہے جو پچھلی مرض آیات میں جن کا ذکر ہوا آ دیا ہے، حالانکہ خدا والا ہے، لیکن جب کوئی انسان اپنے آپ نہیں کرنا چاہتا روحانی طور پہ، ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَهُمْ يَعْذِبُونَ، اور ایسے لوگوں کی فقری نہیں ہو بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب۔ اب یہ پچھلی آیات میں جو کچھ ذکر ہوا علی کی ولایت، آواز تھوڑی سی بریک ہو کے آ رہی ہے آپ کی۔ ٹھیک ہونے جی والی ناظرین ذرا نہیں معذرت ہے، چاہتے ہیں، قبل آواز آپ کی بریک ہو کے آ رہی ہے، اور آواز ان آپ کی کو تھوڑی عذاب، بریک ہو کے آ رہی ہے، ان ریپیٹ کر دیں۔ سے اللہ سے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، رسول ان کے اوپر دردناک عذاب۔ یہ طویل میں جو امام تفسیر کاظم علیہ السلام سے جی رسول منافقون جی قبل آپ کی آواز آپ کی آواز آواز بریک ہو کے آ رہی ہے، آواز بریک ہو کے آ رہی ہے، آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے، آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے، آواز آپ کی بریک ہو رہی ہے قبلہ۔ جی ناظرین تھوڑی سی معذرت چاہتے ہیں، لانگ ڈسٹینس کال کی وجہ سے تھوڑی سی آواز ہماری جو ہے وہ بریک ہوئی ہے، اور اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کر دیں گے کہ جہاں سے آپ نے قرآن کی آیت پیش فرمائی تھی کہ کن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے، اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کر دیں قبلہ، کیونکہ آواز بریک ہو کے گئی ہے۔ جی جی ہاں جی جی ٹھیک ہے، ابھی آپ کی آواز آ جی رہی، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں جی کہ جی فرمائیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کے دلوں میں مرض ہے، اللہ نے مرض کو بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے ان کے جھوٹ بولنے کی اچھا وجہ سے۔ خدا ابھی مرض آواز آ بڑھاتا رہی ہے؟ کیوں ہے، یہ اس کی کیا وجہ؟ جی جی اب آواز آ رہی ہے، یہ مرض بڑھاتا کیوں ہے خدا، اس کو ختم کیوں نہیں کر دیتا، اس کی وجوہات کیا ہیں، کیوں بڑھایا کیوں جا رہا ہے مرض؟ جی ہاں جی آواز آ رہی ہے ہماری آپ کو؟ جی ناظرین لانگ ڈسٹینس کال کی وجہ سے ہماری جو ہے وہ رابطہ سرا منقطع میرے خیال میں ہو گیا ہے، کیونکہ آواز ہماری جو ہے تھرو نہیں ہو پا رہی، جیسے ہمارا رابطہ دوبارہ قبلہ کے ساتھ جو ہے وہ بحال ہو جاتا ہے، اس کے اوپر ہم جو ہے وہ سیر حاصل گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بہت اہم جو ہے وہ نقطہ ہے عقائد کے اعتبار سے، کیونکہ عقیدوں پہلا جو ہے مرحلہ ہے وہ انسان کے عقیدے کا ہی ہوتا ہے، جب ہم کسی بھی سمت عبادت کرتے ہیں، اپنے آگے بڑھتے ہیں، اس کے اوپر اس راستے کے اوپر قدم رکھتے ہیں، سب سے پہلے اس راستے کے تعین کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ جب ہم ایک عقیدہ بناتے ہیں، راستے کا تعین کرتے ہیں، تو اس کے اوپر پھر ہم سفر کرنے کی تیاری کرتے ہیں، اور وہ یہ انسان کی زندگی جو ہے یہ اس بنائے ہوئے اس انتخاب کیے ہوئے جو ہے وہ راستے کا وہ راستہ ہے کہ اس کے اوپر نیکیاں جو آپ کر رہے ہیں، جو آپ خیرات دے رہے ہیں، جو آپ اعمال انجام دے رہے ہیں، وہ اگر وہ راستہ منزل کی طرف نہیں جاتا اور صحیح طرح سے وہاں نہیں پہنچتا، تو اس کے اوپر کی ہوئی نیکیاں اور اس کے اوپر کیے ہوئے اعمال جو ہے وہ بے سود ہو جاتے ہیں، وہ رائگاں ہو جاتے ہیں، کیونکہ صحیح منزل کا انتخاب کرنا جو ہے وہ انسان کے لیے پہلے ضروری ہے کہ اس کا جو ہے اس نے انتخاب کیا ہے وہ بالکل صحیح ہو، تو اس کو ہی ہم عقیدہ کہتے ہیں۔ تو عقیدے کے بارے میں جو ہے وہ اس کو ہم نے اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور ان کی احادیث مبارکہ سے، اہل بیت علیہ السلام سے، قرآن کریم سے ہم اس کو اخذ کرتے ہیں، اور اپنے لیے ایک راستے کو متعین کرتے ہیں کہ ہم نے کس راستے کے اوپر، کس صراط کے اوپر چلنا ہے، ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام نے جو راستہ دیا ہے وہ کیا راستہ ہے، اس کے کیا وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کی ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہماری اس کے اوپر مسئولیت کیا ہے، کیونکہ کسی بھی انسان کو جو ہے وہ پروردگار نے ابس جو ہے وہ خلق
نہیں کیا. ہر انسان کو جو ہے وہ ایک مسئولیت دے کر، ایک ذمہ داری دے کر جو ہے وہ خلق کیا ہے. بعض لوگوں کو پوری زندگیاں لوگوں کی گزر جاتی ہیں کہ ان کو یہ اندازہ نہیں ہو پاتا، یہ پتہ نہیں چلتا کہ ان کی کیا ذمہ داری ہے، ان سے خدا کیا چاہتا ہے. اور ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ہمجد راہ کہا گیا ہے. یعنی جس طرف کی ہوا ادھر جو ہے وہ کوڑا کرکٹ جاتا ہے. تو ایک مومن کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے آپ کو نظریاتی طور پر اٹھا کے ایک ہمجد راہ جو ہے وہ بن جائے کہ جدھر کی ہوائیں ادھر چلے گئے. تو وہ مومن کا ایک نظریہ ہوتا ہے، مضبوط عقیدہ ہوتا ہے، پختہ عقیدہ ہوتا ہے، اس کا ایمان ہوتا ہے، اس کے اوپر یقین ہوتا ہے، اس کا بلیو ہوتا ہے، اور وہ اس طرح سے اپنی زندگی کے راستے کو طے کرتا ہے. قبلہ ہمارے ساتھ ہے. قبلہ آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل جی. جی بسم اللہ، قبلہ فرمائیے. جی، جب ان لوگوں نے منافقین نے آ کے دوبارہ معذرت کی کہ ایسی کوئی بات نہیں یا رسول اللہ، ہم تو ایمان رکھتے ہیں، تو رسول اسلام نے چونکہ ان کے ظاہر کے مطابق قبول فرما لیا تھا، تو اس وقت جبریل آتے ہیں اور یہ آ کے ان العلی الاعلی یقرأ علیک السلام و یقول، اور یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اپنے حبیب کو سلام بھیجتے ہیں جبریل کے ذریعے سے، اور فرماتے ہیں اخرج هؤلاء المردہ الذین اتصل بک عنہم فی علی ونقسم لبیعته، ان مردودوں کو اپنی بارگاہ سے نکال دیں. یہ بات یہاں پہ بھی موجود ہے اور اہل سنت کے بہت سارے مصادر میں موجود ہے کہ جب آخری وقت آپ نے قلم دوات مانگی تھی، اہل سنت علماء کی باقاعدہ اس پہ ویڈیوز موجود ہیں، جی ہاں. تو جی جی، قلم و منافقین کرتاس. کے گروہ نے شور و غوغا کیا اور کہا کہ ہمیں جو ہے ضرورت نہیں ہے آپ کے لکھنے کی. لہذا اس صورت میں ہوا کیا کہ رسول اسلام نے فرمایا قوموا انی، کہ میری بارگاہ سے اٹھ جاؤ، نکل جاؤ. تو یہی بات یہاں پہ بھی ہو رہی ہے کہ رسول اسلام نے کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ایسے منافقین کو اپنی بارگاہ سے نکال دیں، کیونکہ انہوں نے بیعت علی کو توڑ دیا ہے. وَتَوْطِينِهِمْ نُفُوسِهِمْ عَلَى مُخَالَفَتِهِ، اور دلوں میں یہ بات انہوں نے جو ہے نا بٹھا لی ہے کہ اس علی کی، مولا علی علیہ السلام کی مخالفت کرنی ہے. حتیٰ یظہر من عجائب ما اکرمہ اللہ بہ من طاعت الارض والجبال، ان کو اپنی بارگاہ سے باہر نکالیں، اور پھر اس کے بعد علی علیہ السلام کے ہاتھوں پہ خدا ایسے کچھ عجائب جو ہے وہ دکھائے گا کہ جو اللہ نے علی علیہ السلام کو ان عجائب کے ذریعے سے اکرام و عزت عطا کی ہے. اور وہ عجائب کیا ہیں کہ زمین بھی علی کی اطاعت میں ہے، پہاڑ بھی، سما آسمان بھی، وسائر ما خلق اللہ، اور جو کچھ اللہ نے خلق کیا ہے وہ سارے علی کی اطاعت میں ہیں. یعنی ان کی اطاعت کی علی کو ضرورت نہیں ہے، کائنات کی ساری مخلوقات جو ہیں علی کی اطاعت میں ہیں. لما اوقفہ موقفک و اقامہ مقامک لیعلم ان ولی اللہ علی غنی عنہم، تو یہ سارے عجائب علی ان کو دکھائیں گے، ابھی ان کو باہر نکالیں، اور اس کے بعد یہ بات ان کے ذہن میں بیٹھ جائے تاکہ کہ علی ان سے غنی ہے، علی کو ان کی ضرورت نہیں ہے. وَأَنَّهُ لَا يَكُفُّ عَنْهُمْ انتقامه إِلَّا بِأَمْرِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ فِيهِ وَفِيهِمْ تَدْبِيرُ الَّذِي هُوَ بَالِغُ وَالْحِكْمَةُ الَّتِي هُوَ عَامِلٌ بِهَا، یعنی اس میں ایک حکمت ہے، اس میں ایک تدبیر الہی ہے. تو رسول اسلام نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ آپ باہر نکلیں. پھر مولا علی سے فرمایا کہ آپ جو ہے مدینے کے جو پہاڑ ہیں وہاں آپ ٹھہریے، اور ان پہاڑوں کو آپ حکم دیں یا علی ان اللہ عز و جل امر ہؤلاء بنصرتک و مساعدتک، یہ جو سبحان اللہ. مدینے کے پہاڑ ہیں آپ کی مدد اور نصرت کے لیے جو ہے ان پہاڑوں کو حکم ہے کہ یہ آپ کی نصرت کریں اور آپ کی خدمت میں ہمیشہ رہیں گے، اور والجد فی طاعتک، اور آپ کی طاعت میں ہمیشہ مجد رہیں گے. فین عطاؤ کفا و خیر اللہم، یہ جو منافقین ہیں ان کو یہ عجائب اور کرامات دکھائیں جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں، اگر یہ آپ کی اطاعت میں منافقین آ جائیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. یسیرون فی جنان اللہ ملوکن خالدین نائمین، تو یہ اللہ کی جنتوں میں جب بادشاہ جا کے بن جائیں گے اگر اطاعت کی آپ کی. وَإِنْ خَالَفُوكَ فَهُوَ شَرٌّ لَهُمْ، اگر آپ کی مخالفت کی تو یہ ان کے لیے بہت برا ہوگا. یسیرون فی جہنم خالدین معذبین، یہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور عذاب میں رہیں گے. پھر رسول اسلام نے فرمایا اس منافقین کے گروہ سے، اعلموا انکم ان اطعتم علیا سعدتم، اگر تم نے علی کی اطاعت کی تو خوش بخت ہو جاؤ گے. وَإِنْ خَالَفْتُمُوهُ شَقَیْتُمْ، اگر تم نے علی کی مخالفت کی تو بدبخت ہو جاؤ گے.
واغناہ اللہ اللہ اکبر۔ عنکم بمن سیریکموہ، اور خدا نے علی کو آپ سے غنی کر دیا، آپ کے علی محتاج نہیں ہے، ان قریب جو خدا آپ کو دکھانے والا ہے۔ ثم قال رسول صحیح، اللہ صلی سبحان اللہ اللہ۔ علیہ وآلہ وسلم، یہ اے علی آپ اللہ سے سوال کریں محمد و آل محمد کا واسطہ دے کے، اور رسول میرے بعد آپ اس کائنات کے سردار ہیں، کہ آپ خدا سے سوال کریں تو جیسا چاہیں گے خدا ایسے ہی پہاڑوں کو اس شکل میں بدل دے۔ فسأل ربہ ذلک فانقلبت له الجبال فضة، جب مولا نے دعا کی تو یہ پہاڑ جو ہے وہ چاندی کے ہو گئے۔ بنادت الجبال، اور پہاڑوں نے ندا دی، یا علی یا وسیع رسول رب العالمین، اے علی اے اللہ صلی کے رسول کے وسیع، ان اللہ کا قد عدنا لک ان اردت انفاقنا فی امرک، اللہ نے ہمیں آپ کے لیے ہی تیار کیا ہے، آپ جس چیز میں ہمیں صحیح، خرچ کرنا چاہے، چاندی کے ہو چکے تھے آپ خرچ کر سکتے۔ فمتا دعوتنا، اجب نہ کا، جب بھی آپ ہمیں پکاریں گے ہم آپ کے پکار پہ لبیک کہیں گے۔ پہلے ثم انقلبت ذهبا كلها، پھر یہی مدینے کے پہاڑ جو ہے چاندی کے بعد سونے میں تبدیل ہو گئے۔ وکالت مثل مکالت الفضہ، جیسے چاندی کے پہاڑوں نے جو بات اطاعت کی تھی ویسے ہی سونے کے پہاڑوں نے بات کی۔ ثم انقلبت مسکن و امبرن و عبیرن و جواہر و یواقیت، اسی طرح یہ پہاڑ کبھی امبر کی شکل میں، کبھی مسک، کبھی جواہر، کبھی یاقوت کی شکل میں بنتے اور وہی بات کرتے جو سابقہ کی تھی پہلے۔ اس کے بعد جو ہے پھر رسول اسلام نے فرمایا، یا علی صلی اللہ محمد وآلہ الطیبین الذین انت سیدہم ان یقلب اشجارہا رجالا شاکین الاسلحہ، اللہ سے دعا کریں کہ یہ جتنے درخت نظر آ رہے ہیں نا، یہ سارے ایسے فوجی مرد بن جائیں اسلحہ اٹھائے ہوئے، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ خدا چاہے تو درختوں کو علی کی مدد کریے فوجی اور اسلحے والے بنا سکتا ہے۔ وسخورہا اسودا و نمورا وفا، یہ جتنے پتھر اس وادی میں سبحان پڑے اللہ، ہوئے سبحان خدا ان کو اللہ، بنا اللہ دے، اکبر۔ شیر بنا دے، چیتے بنا دے، بڑے بڑے اژدہا بنا دے، اللہ سے یہ سوال کریں۔ فدع اللہ علی علیہ السلام بذالک، پھر مولا نے دعا کی، فامتلأت تلک الجبال وقرار الارض من الرجال الشاقین الاسلحہ، تو وہ سارے جو درخت تھے وہ مرد بن گئے اور ان کے ہاتھوں میں بڑا بڑا اسلحہ تھا، اور وہ ایسے مضبوط مرد تھے کہ ایک جو ہے ایک کا مقابلہ 10,000 بھی نہیں کر سکتے، لا یفی الواحد منہم عشرۃ آلاف، 10,000 بھی ایک بندے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنی طاقتور لوگ تھے۔ من الناس ومن الاسود والنمور والافعى، تو وہ جو پتھر تھے کوئی شیر بن گیا، کوئی چیتا بن گیا، کوئی اژدہا بن گیا۔ وکل جنادی، یہ سارے درخت جو انسان بن گئے تھے، بڑے بڑے فوجی بہادر نوجوان مضبوط، اور شیر اور چیتے، یہ سارے ندا دے رہے تھے یا علی، یعنی پوری وادی میں یا علی گونج رہی تھی۔ یا وسیع رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی کے اللہ علیہ وسیع، نحنو قد سخرنا اللہ لک، اللہ نے آپ کے لیے ہمیں مسخر کر دیا، وامرنا باجابت کلما دعوتنا، جب بھی آپ ہمیں بلائیں گے ہمیں حکم ہے کہ آپ کی حکم کی اطاعت بات کریں۔ جواب دیں، پیروی کریں۔ فسمنا ما شئت ودعنا نجب کا، جب بھی پکاریں گے ہم جواب دیں گے۔ یا علی یا وسیع رسول اللہ، ان لک عند اللہ من صلی اللہ الشعن، اے اللہ کے ہے رسول کے وسیع، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی ایک ایسی شان اور منزلت ہے، لو سألت اللہ ان یسیر لک اطراف الارض و جوانبها هذه سرہ واحدہ کا صورت کیس لفعلا، اس زمین اور اس کے تمام اطراف کو ایک تھیلی کی مانند اگر آپ چاہیں تو خدا بنا دے آپ کے لیے، اور یحط لک السماء الی الارض لفعلا، اگر آپ چاہیں تو خدا آسمان کو زمین پہ گرا دے، خدا ایسا کر دے گا، اور یرفع لک الارض الی السماء لفعلا، اگر آپ چاہیں کہ خدا زمین کو آسمان پہ اٹھا کے لے جائے تو خدا ایسا کر دے گا۔ جیسے جناب لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا تو اس وقت جو ہے تو جبرائیل نے اپنے ایک پر کی نوک کے اوپر اتنی بڑی زمین، جانور، اپنا پہاڑ، درخت، انسان، ان کو اٹھا کے اتنی بلندی پہ لے گیا پلٹ تھا، دیں۔ اور ایسے انتظار میں تھے جبرائیل علیہ السلام جو ہے اللہ کے حکم سے
ایک बूढ़ा आदमी सोया हुआ था कि शायद वो बेदार हो के इस्तगफार कर ले, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह पढ़ ले, अल्लाह से माफी मांग ले, खुदा अजाब को रोक दे। लेकिन जब वो आखिरी बूढ़ा आदमी भी उठा तो उसने भी खुदा से तौबा नहीं की, तो तब अजाब जो है वो आ गया। इसमें एक तो नसीहत है, दूसरा वो वाक़या जो कुरान में मौजूद है उस इस वाक़े की तायीद भी हो रही। खुदा चाहे तो अली जब भी दुआ करेंगे तो खुदा इस ज़मीन को आसमान तक उठा देगा। और उसके बाद जो है सही। फरमाया और युकल्लिबु लका माफी बिहारहा उजाजन माअन अज़बन और ज़ेबकन, कि जो समुद्रों का पानी है उसे मीठा बना दे, उसे ज़ेबक जैसी धात बना दे, और अलबानन दूध बना दे। अगर आप चाहें तो खुदा ऐसा कर देगा। वमाशे तमिन अनवाइल अशरबा वल अदहान लफाला, जो भी आप पीने वाली चीज़ें, इसी तरह आयल्स, जो भी आप बनाना चाहें खुदा से दुआ करें वो वैसा ही बना देगा। वलो शेता युजम्मिद अल बिहार, अगर आप चाहें कि खुदा तमाम समुद्रों को खुश्क कर दे तो खुश्क कर देगा। वयज अलसाइल अर्द हियल बिहार, अगर आप चाहें कि ये सारी ज़मीन समंदर बन जाए तो खुदा इसको समंदर बना देगा। फला यहज़ुन का तमर्रुद हाउलाइल मुतमर्रिदीन, ये जो बगावत कर रहे हैं, आपकी बैत को तोड़ चुके हैं, इनकी बैत तोड़ने पे आपको गम नहीं होना चाहिए। बखिलाफ हाउलाइल मुखालिफीन, इन मुखालफत करने वालों की मुखालफत से आपको कोई हुज़्न और मलाल नहीं होना चाहिए। फ़कअन्नहुम बिद्दुनिया वक़द इनक़ज़त अन्हुम लम यकूनु फ़ीहा, ये चंद दिनों के मेहमान हैं, ये ऐसे दुनिया में जब जाने लगे तो ऐसे इनको ये एहसास होगा कि गोया हम दुनिया में आए नहीं थे। वकन्नहुम बिल आखिरह इज़ा वरदू अलैहा कान लम यज़ालू फ़ीहा, जब ये आखिरत में वारिद होंगे तो ये कहेंगे ये तो जिंदगी खत्म होने वाली नहीं है। या अली इन्नल्लज़ी अमहलहुम मा कुफ्रहिम व फिस्कहिम फी तमर्रुदहिम अन ताअतिक, अल्लाह ने ये जो इन्हें मोहलत दी है कि ये जो निफाक और आपकी अदम इताअत और बेदीनी इख्तियार कर रहे हैं, अब माजरत सॉरी, ये जो बेदीनी इख्तियार कर रहे हैं इस मकाम पे, हुवल्लज़ी अमला फ़िरऔन व नमरूद, उसी अल्लाह ने ही फ़िरौन को भी जी, खुदा ने मुख्तलिफ आवाज आपकी ब्रेक हो रही है। दावा जी, दोबारा से रिपीट कर दें खिला। कबल आपकी आवाज हमें मौसूल नहीं हो रही है, और बिल्कुल प्रोग्राम जो है वो अपने आखिरी मराहिल में जो है वो दाखिल हो चुका। बहुत ही उम्दा गुफ्तगू क़िबला जो है वो फरमा रही है कुरान के अंदर कहाँ कहाँ पर, किन किन जगहों पर किस तरह से अहले बैत अलैहिस्सलाम के फजाइल आए हैं, कहाँ पर जो है वो गुरोह ऐसे लोगों मुनाफिकीन को तंबीह की गई है। इन तमाम चीज़ों को आप जो है वो अहादीस के साथ मिला के जो है वो खोल रहे हैं। जी क़िबला, आपकी आवाज़, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? खुदा ने ये सारी करामात, ये सारे कमालात जो दिखाए हैं, आवाज आ रही है मुसी साहब? जी, जी, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह फरमाइए। जी, तो खुदा ने ये जो सारे माजिज़, ये सारे अजायब जो अल्लाह ने इनको दिखाए हैं, फ़कत अल्लाह का इरादा ये है कि खुदा आपके शरफ और मंजिलत को इनके ऊपर ज़ाहिर करना चाहता है। व इबानतक बिल सही, फ़ज़्ल फ़ीहिम, और ये बात जो है वाज़ेह करना चाहता है कि आपको इनके ऊपर फजीलत हासिल है पहले। सही। सही। नाज़रीन, लॉन्ग डिस्टेंस कॉल है और साहब जो है वो हमारी आवाज़ नहीं आ रही, तो इसको यहीं पे हम जो है वो आज प्रोग्राम को रोकते हैं, क्योंकि इंशाल्लाह जो है वो इसके ऊपर चूँकि कुरानी मारिफ हैं और इसके ऊपर जो है एक तफसील के साथ, एक तसलसल के साथ जो है वो गुफ्तगू को आगे जो है वो इंशाल्लाह बढ़ाएंगे। अगली जो हमारी नशिस्त होगी, परवरदिगार ने अगर ज़िंदगी दी तो हमने आज जो है वो विलायत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र सूरतुल बकरा की किन-किन आयत के अंदर है और उसकी तफसीर क्या है, उसका शान नज़ुल क्या है, उसको अहादीस के साथ, उन वाक़यात के साथ रिलेट करके जो है वो पेश किया। और अल्लाह और मोमिनीन को कौन लोग धोखा देने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो लोग खुद अपने आप को जो है वो धोखा दे रहे होते हैं, क्योंकि अल्लाह को कोई धोखा
दे नहीं सकता, और किन के दिलों में ये मर्ज है और इस मर्ज को बढ़ा दिया जाता है। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है, इंसान के जो रूहानी और बीमारियां होती हैं जिसकी उनमें इजाफा देखने में आया है। तो इन तमाम चीजों से होशियार रहना चाहिए, परवरदिगार की बारगाह में तौबा करते रहना चाहिए, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करनी चाहिए। और उन्होंने जो हुक्म दिया अहले बैत अलैहिस्सलाम के मामले में, अहले बैत की इताअत का हुक्म दिया, अहले बैत की इताअत को अपने ऊपर लाजिम करार देना चाहिए और उनकी इत्तिबा करनी चाहिए। और ऐसे अफराद जो कि नासबियत रखते हैं, दिल में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ रखते हैं और इनाद रखते हैं, उनको अपनी सफ़ों से दूर करना चाहिए, जिस तरह से परवरदिगार ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनाफिकीन के गुरोह की निशानदी की कि और इनको अपने से जुदा कर दें। तो यहाँ पर नाज़रीन अपनी गुफ्तगू को आज की हम रोकेंगे, और इंतहाई मशकूर और ममनून है आयतुल्लाह सैयद नसीम अब्बास नचवी साहब का आप शामिल हुए नजफ़ शरफ इराक से। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले प्रोग्राम में इन तमाम मारिफ कुरान को लेकर अहले बैत अलैहिस्सलाम के जिक्र को, जो कि कुरान में जा बजा मौजूद है, बल्कि कहा ही जाता है कि कुरान जो है वो मौला अमीरुल मोमिनीन का कसीदा ही तो है, तो इसको लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। हमारी आपकी अगली मुलाकात